मानी द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है, यानी खातिमुल नबीयीन। अरबी में कहेंगे मानी, जो कि खातिमुल नबीयीन था, ठीक है। तो प्रॉफिट मानी कौन था, ये जरा थोड़ी सी बात शुरू करते हैं, मैं ज्यादा कोई इन डेप्थ नहीं करूंगा। प्रॉफिट मानी के बारे में कहा जाता है कि 216 ईस्वी से लेके 274 ईस्वी के दरमियान ही वॉज अलाइव। वो एक अरेनियन प्रॉफिट था, और मानीइज्म का जो रिलीजन था वो प्रॉफिट मानी ने बनाया था। और जो मानी का जो रिलीजन था उसमें वो किस चीज से इन्फ्लुएंस था? नॉस्टिक क्रिश्चियनिटी। नॉस्टिसिज्म क्रिश्चियनिटी की वो फॉर्म है जो कि आपकी जो आज कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है उससे खासी डिफरेंट है। नॉस्टिसिज्म में कहीं जीसस को नबी भी माना जाता है, जैसे कि एब्यूनाइट्स जो थे वो यीशु को सिर्फ नबी मानते थे। उनका जिक्र भी आगे आएगा और हम इनकी बात करेंगे। फिर क्रिश्चियनिटी, फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो कि ईरान का डोमिनेंट रिलीजन था हजारों सालों तक। इसके बाद बुद्धिज्म। मानी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मानी ने अपनी उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा हिंदुस्तान में गुजारा। हिंदुस्तान तो नहीं आप कह सकते, अफगानिस्तान में गुजारा, जहां पे मानी ने बुद्धिज्म की तालीम ली और फिर वो वापस ईरान आया। मानी की जो पैदाइश है वो मेसोपोटामिया में हुई, और ब्राह्मण जो था उसने कुछ कहानियों के मुताबिक मानी को कत्ल करवाया, और कुछ कहानियों के मुताबिक मानी जो था वो ब्राह्मण की कैद में था, तो उधर ही मानी की डेथ हो गई। मानी के फॉलोअर्स की ने जो उसकी स्टोरी लिखी है, जब भी वो दिखाते हैं मानी की डेथ को, तो वो दो तरह की चीज दिखाते हैं। एक तो ये है कि मानी को सलीब पे टंगा हुआ यीशु की तरह दिखाया जाता है, जो कि गलत है, मगर वो क्रिश्चियन सिंबलिज्म को फॉलो करते हुए ये दिखाते थे कि मानी की भी डेथ एक शहादत की मौत थी। दूसरा है कि एक खजूर के दरख्त के साथ लटका हुआ लाश को दिखाया जाता है, मगर इधर यह भी है कि ब्राह्मण ने क्या कराया था, मानी को कत्ल करा दिया था। और कत्ल कैसे कराया था कि मानी की खाल खिंचवा दी थी। मानी की खाल खिंचवाने के बाद उस खाल के अंदर कुछ चीजें भर के उसे जो गुंदशपुर शहर था उसके दरवाजे पे लटका दिया गया था। मगर इसकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था या नहीं। आमतौर पे लोग यही ख्याल करते हैं कि मानी की जो डेथ है वो ब्राह्मण की कैद में ही हो गई थी। मानीइज्म का जो रिलीजन है वो मानी को क्या मानता था? वो ये मानते थे कि मानी जो है वो प्रॉफिट ऑफ लाइट है, यानी रोशनी का पैगंबर। क्योंकि मानीइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर यिंग और यांग की बात होती है, यानी दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स ऑफ लाइट है, दूसरी जो है वो फोर्स ऑफ डार्कनेस है। एक प्रिंस ऑफ लाइट है, एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। तो प्रॉफिट ऑफ लाइट जो है वो मानी है, ठीक है। और तीसरी सेंचुरी में मेसोपोटामिया में मानी का ज़हूर हुआ। मानी जो है वो उसकी माँ का नाम भी मरियम था, और उसका बाप जो था वो एक पुराना जो उधर का एक क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता, एबियोनाइट क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता फिरका था, उससे ताल्लुक रखता था। उस फिरके में बपतिस्मे का काफी ज्यादा जो है, बैप्टिज्म और एब्लूशंस के स्नान करना वगैरह, इनकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। उस फिरके से उसका बाप बिलोंग करता था। तो मानी ने क्या की, मगर क्रिश्चियन कहते हैं कि जी ये एक फॉल्स प्रॉफिट था, और क्रिश्चियंस ने जब भी हेरेसीज के ऊपर या फिर इर्तदाद के ऊपर या फिर बिदतों के ऊपर किताबें लिखी, तो उन्होंने उसमें मानी का जिक्र जरूर किया, ठीक है। मानी जो है उसने एक ऐसा डुअलिस्ट रिलीजन था जिसके अंदर इंडियन रिलीजन्स की भी हमें छाप मिलती है, और क्रिश्चियन और जूडिक ट्रेडिशन की भी, और ज़ोरास्ट्रियनिज्म की भी छाप मिलती है। तो जैसे हम बात हमेशा करते हैं कि हर रिलीजन अपनी जियोग्राफी में लॉक्ड होता है, इसी तरह से मानी का जो रिलीजन था, क्योंकि मेसोपोटामिया में आया, उसके वेस्ट में जो है हमारे पास जो है वो लेवांट का एरिया था, जिसके अंदर यरूशलेम और टर्की और बेजेंटीन एम्पायर और सारी ये चीजें थी, जो कि प्रेडोमिनेंटली एक क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म की तरफ उनका झुकाव था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर और ईरान के अंदर जो है जरतुश्त मजहब, और इसके अलावा इसके साथ साथ बुद्धिज्म का एक बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, जिसको मानी ने अपने मजहब में इनकॉर्पोरेट किया। और मानीइज्म जो है वो इन सब रिलीजन्स की एक अमलगमेशन या एक चरबा या एक
ایک متنجن ٹائپ کی چیز تھی مانیزم. اور آج جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ مانیزم کو بھی ابراہیمک ریلیجنز ہی کی ایک شاخ سمجھا جانا چاہیے. قرآن میں آیا ہے، سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے. اس کے اندر کہا گیا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، اسی لیے وہ خاتم النبیین ہے. تو قرآن کے کانٹیکسٹ میں مسلمان ہمیشہ اسی بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ حضرت محمد جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے لاسٹ پروفٹ، کہ ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. مگر مانیزم میں بھی مانی کو لاسٹ پروفٹ یا سیل آف دا پروفٹس کہا گیا، مگر کیا آیا اس کا مطلب لاسٹ پروفٹ ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. مگر جو لاسٹ پروفٹ کا کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے مانیزم کے اندر بھی، اور کرسچینٹی کے بھی کچھ پرانے سیکس کے اندر یہ پایا جاتا تھا. مگر اس کی بات اب ایک علیحدہ ہے، اسے ہم آگے دیکھیں گے. خاتم النبیین کا جو کانسیپٹ ہے اس کی ایک بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو ایسا ہو چکا ہے کہ ایک پورے اسلام کے فرقے کو ہی اسلام سے خارج الاسلام کیا جا چکا ہے. انہیں بدعتی، کافر، زندیق اور اسلام سے پھرے ہوئے، بلکہ ان کے اوپر اتنی زبردست قسم کی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں کہ ان کے انسانی حقوق ہی پاکستان میں سلب ہوتے ہوئے دکھائی ہمیں دیتے ہیں. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ. تو جو یوزول انٹرپریٹیشن ہے وہ ٹریڈیشنل سورسز جو ہیں اسلامک ایکسیجسز کی اور ماڈرن اسکالرشپ، وہ سارے یہی سوچتے ہیں کہ دا سیل آف دا پروفٹس کا یا خاتم النبیین کا مطلب ہے دا لاسٹ پروفٹ، کہ حضرت محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مگر ہم اس کلیم کو بڑے اچھے طریقے سے آگے کریں گے اینالائز. خاتم کا جو ورڈ ہے عربی میں قرآن میں بھی آیا ہے، یہ ایک لون ورڈ ہے جو کہ عربک میں ایرامائک سے آیا ہے. ایرامائک وہ لینگویج تھی جسے جیسس کرائسٹ بولا کرتا تھا، یسوع جسے بولا کرتا تھا. اور کرسچینٹی میں بائبل کے اندر خاتم کا ورڈ، جو اس کی عبرانی اور پرانی کتابیں ہیں ان کے اندر خاتم کا ورڈ بار بار آیا ہے. ایون کہ پال نے بھی اپنے لیے خاتم کا ورڈ ایک جگہ پہ اپنے فالوورز کے لیے ایک جگہ پہ خاتم کا ورڈ یوز کیا ہے، وہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو اس کے اندر اب ایک بات ہے کہ ایرامائک کے اندر خاتم جو ہے وہ مہر کو کہا جاتا ہے، اور جیزس کو بھی جو ہے وہ خاتم کا ورڈ اس کے لیے یوز کرتے تھے، خاص طور پہ جو ایبونائٹ کرسچن تھے. اور ایبونائٹس یہ سمجھتے تھے کہ جیزس جو ہے وہ فائنل پروفیٹک ریولیشن جو ہے وہ جیزس نے دے دیا. مانی نے جو ہے ایکسپلیسٹلی یہ کہا، جیزس نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جی وہ آخری ہے، مگر مانی نے ایکسپلیسٹلی اپنے بارے میں یہ کہا کہ اس کے اوپر میسنجرز کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو رہا ہے. اور کچھ اسلامک عربک سورسز ہیں جس میں البیرونی ہیں اور لوگ ہیں، انہوں نے مانی کا جو لٹریچر ہے وہ پڑھا تھا. وہ اسے فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ رپورٹ نہیں کرتے، بٹ اسے پیرافریز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مانی واز کلیمنگ ٹو بی دا سیل آف دا پروفٹس، اور وہ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. مگر جو ایکچوئل ورڈنگز ہیں وہ عام طور پہ مسلمانوں کی طرف سے مسنگ دکھائی دیتی ہیں، اس لیے وی ڈونٹ نو کہ مانی کا جو مطلب تھا وہ خاتم النبیین کا مطلب جو تھا وہ فائنل پروفٹ تھا یا نہیں تھا. مگر ہمیں یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ مانی یہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ضرور تھا کہ ہی از دا فائنل پروفٹ ان دا لائن آف دا سکسیشن آف پروفٹس. ٹھیک ہے. اب البیرونی نے کیا کہا؟ البیرونی کی کتاب اطہار البقیہ کے اندر اس نے فالس پروفٹس کا ذکر کیا، اور البیرونی جو ہے 1050 یا 442 ہجری کے اندر موجود تھا، اور اس نے مانی کی کتاب سے ہی، جو کہ اس کی سبو رگان کی ایک کتاب تھی، اس کے اندر سے وہ یوں کوٹ کرتا ہے: wisdom and deeds have always from time to time been brought to mankind، کہ حکمت اور اچھے کام
وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں تک لائے گئے ہیں بائی دا میسنجرز آف گاڈ، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے. سو ان ون ایج دے ہیو بین براٹ بائی دا میسنجر کالڈ بدھا ٹو انڈیا. تو مانی کے لٹریچر کے اندر وہ بدھا کو بھی ایک نبی کہہ رہا ہے. in another by زردشت to پرشیا، پھر وہ کہتا ہے کہ زرتشت جو ہے وہ فارس میں آیا. in another by Jesus to west، اور مغرب میں کون آیا؟ یسوع کے ذریعے اس کا میسج آیا. thereupon this revelation has come down، اور اب یہ پیغام بھی اترا ہے. this prophecy in the last age through me مانی. تو یہاں پہ مانی کیا کہتا ہے کہ آخری دور میں، یعنی آخری دور کا مطلب ہے کہ آخری پروفٹ وہی ہے. کہتا ہے ان دا لاسٹ ایج تھرو می، میرے ذریعے سے لاسٹ ایج میں یا دور آخر میں کہ قرب قیامت میں میرے ذریعے سے یہ جو ہے میسج آیا. دا میسنجر آف گاڈ آف ٹروتھ ٹو بیبلونیا. اور میں رسول اللہ الحق، جو کہ رسول اللہ الحق حضرت محمد کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہمیں استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مانی اپنے لیے یہ استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیرونی آگے کیا لکھتا ہے؟ بٹ دس ٹائم وداؤٹ کوٹنگ وربیٹم، یعنی اس نے کوٹ وربیٹم نہیں کیا ان ہز گاسپل، مطلب اس سے آگے پھر وہ وربیٹم نہیں کوٹ کرتا. مانی سیز دیٹ ہی از دا پیراکلیٹ. پیراکلیٹ مینس ہولی گوسٹ، ٹھیک ہے، جو کہ ٹرینٹی کا ایک پارٹ ہے. اناؤنسڈ بائی مسایا، جسے یسوع نے کہا تھا کہ وہ آئے گا. اینڈ دیٹ ہی از دا سیل آف دا پروفیٹس، دیٹ ہی از دا خاتم النبیین، کہ وہ نبیوں خاتم النبیین ہے. اور مگر بیرونی جو ہے وہ یہاں پہ جب بیرونی آیا ہے 442 ہجری میں، اس وقت تک خاتم النبیین کا جو اسلامک کانسیپٹ تھا اس کا میننگ آخری نبی کے طور پہ فائنلائز ہو چکا تھا. اس لیے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ بیرونی جو تھا وہ مانی کا میننگ لے رہا تھا یا وہ اسلامک میننگ کو مانی کے لٹریچر کے اوپر لگا رہا تھا. اس لیے ہمیں اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. اس سے آگے دوسرے عرب اسکالرز ہیں، جن میں سے ابن المرتضی ہے ایک، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے مانیخین لیڈر ایک تھا جس کا نام تھا یزداں بھکت. اب دیکھ لیں یہاں پہ بھکت آ گیا یہاں پہ بھی. says that Mani appeared as the seal of the prophets. So پھر یہ بھی کہتا ہے کہ مانی جو تھا وہ اپنے آپ کو seal of the prophets کہتا تھا. That is the end of the series of prophets beginning with Adam, including together Seth, Noah, Buddha, Zardasht and Jesus. تو ادھر آپ دیکھیں کہ مانی کے مطابق زرتشت اور بدھا یہ جو تھے یہ دونوں کے دونوں بھی اس لائن آف پروفیٹس میں شامل تھے جسے خدا نے بھیجا تھا. تو یہاں پہ ہمیں کچھ ایک کامن موٹیو نظر آتا ہے. اسلام نے یہ کہا کہ بہت سے نبی اور علاقوں میں بھی بھیجے گئے تھے، اور مانی نے بھی اور ایسے لوگوں کو جن کا ابراہمک گاڈ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، زرتشت اور بدھا، ان دونوں کو بھی نبی قرار دے دیا. جیسے کہ مسلمان بھی ذاکر نائک کئی بار بدھا کو نبی قرار دے دیتا ہے. تو یہ یہاں سے آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مانی کی طرف سے ایک اور چیز بھی یہاں پہ آ رہی ہے کہ جی جو خاتم النبیین والی بات ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ مانی ازم کے اندر خاتم النبیین کا کانسیپٹ تھا، مگر مسلمانوں نے اسے ماڈیفائی کر کے اپنے لٹریچر کے اندر انکارپوریٹ کر لیا. اور ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ مانی ازم جو ہے وہ تقریباً 1000 سے 1200 سال تک ایک لیونگ ریلیجن تھا، جس کے اندر اگر آپ دیکھیں 3rd سینچری اے ڈی سے لے کے 13th سینچری اے ڈی تک، کسی ٹائم 12th سینچری اے ڈی تک وہ کسی مانیزم موجود تھا. اور فارس کے علاقے میں، عراق کے علاقے میں، اور آپ کا جو ناردرن عربیہ ہے اس کے اندر یہ موجود تھا. تو اس لیے ان میں یہ ایک مقابلہ مسلمانوں میں اور مانی کے ماننے والوں میں رہتا تھا کہ دونوں میں سے کون سا مذہب جو ہے، دونوں میں سے کون سا نبی اصل خاتم النبیین ہے. تو مگر ہمیں اس بات کا ایویڈنس پورے طریقے سے ملتا ہے کہ مانی کے لیے خاتم النبیین کا ورڈ پہلے یوز ہو رہا تھا، بٹ اس کا مطلب کیا فائنل پروفٹ تھا یہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ریلیجن کہیں اور سے کوئی چیز لیتا ہے، اسے ماڈیفائی کرتا ہے، اسے ایک نیا میننگ دیتا ہے اور وہ اس کی تھیولوجی کا پارٹ بن جاتا ہے. تو یہ ہوا ہے. دوسری بات ہے کہ جو
یزداں بھکت تھا وہ تو 9th سینچری میں رہتا تھا، یعنی البیرونی خود جو ہے وہ 11th سینچری کا ہے، تو یزداں بھکت lived only in 9th سینچری. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یزداں بھکت جو ہے وہ مانی کے لیے جو ہے وہ خاتم النبیین کا ورڈ یوز کر رہا تھا، تو ایسے لگتا ہے کہ جی یہ بھی اسلام سے انفلوئنس ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ یزداں بھکت اگر مانی کے لیے سیل آف دا پروفٹس کا ورڈ یوز کرتا ہے یا خاتم النبیین کا ورڈ یوز کرتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو اسلام سمجھتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمیشہ ہمیں پنچ آف سالٹ کے ساتھ لینا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ یہی پرابلم ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو میننگ یہ لے رہے ہیں خاتم النبیین سے وہی مانیزم والے بھی لے رہے ہیں. The same argument holds for Abdul Mali, who reports that it is in a book written in Persia towards the end of 11th century that Mani was called the seal of prophet. پھر یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مانی بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو سیل آف پروفٹ سمجھتا تھا جیسے کہ حضرت محمد کے بارے میں مسلمان سمجھتے ہیں. مگر مانی اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ تو جن لوگوں نے مانی کے لٹریچر کو اینالائز کیا ہے انہوں نے مانی کا ایک پرسونا کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، کیونکہ مانی کے بارے میں ایک بات بڑی زبردست تھا کہ مانی نے کتابیں خود لکھی ہیں. حضرت محمد نے قرآن خود نہیں لکھا، اترا اس کو اور لوگوں نے لکھا، بعد میں اوروں نے کمپائل کیا. مانی نے نہ صرف یہ کیا کہ اس نے کتابیں خود لکھی بلکہ مانی ایک بہت اچھا پینٹر بھی تھا. مانی نے کیا کیا تھا؟ اس نے جو ہے وہ اس نے تو ایک پینٹنگ والی کتاب بھی بنائی تھی. تو ہاں یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا اٹ از بخت ناٹ بھکت. ایگزیکٹلی I stand corrected. مانی ریجیکٹڈ دا بیپٹزم آف ایلچسائٹس کا وہ فرقہ تھا جس کے اندر مانی پیدا ہوا تھا. اس کا باپ جو تھا وہ ایک ایلچسائٹ تھا اور ان کے اندر یہ دھونے شونے کا، اشنان کا، بپتسمے کا سسٹم بہت زیادہ چلتا تھا. اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ اس کو ریجیکٹ کرنے لگا مانی لیٹر. مانی کے جو فالوورز تھے وہ بیپٹزم کو ریجیکٹ کرتے تھے، یا اشنان کو، ابلوشن کو، وضو ٹائپ کی چیزیں جو تھی ان کو ریجیکٹ کرتے تھے. مگر ان کے پاس بھی ایک انیشیٹری کلٹ تھا، یعنی ان کی بھی ایک شامل کرنے کی رسم تھی اپنے مذہب کے اندر، جس کو بھی وہ سیل کہتے تھے، جسے بھی وہ خاتم کہتے تھے. اور اس خاتم کا مطلب سیل ہے، یعنی مہر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایویڈنس مل جاتا ہے کہ ایسا تھا. پھر ایک اور چیز ہے کہ جو مانی کی سیل تھی وہ ایلچسائٹ بیپٹزم کی ہی ایک بدلی ہوئی شکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک تھا. پھر مانی کا جو لٹریچر ہے، جو لکھی ہوئی باتیں ہیں، ایک اس کی کتاب ہے سالٹر، اس کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے جس کی کاپٹک ورژن جو ہے وہ پریزرو ہوئی ہے اور وہ آج بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے: ریسیو دا ہولی سیل فرام دا مائنڈ آف دا چرچ اینڈ فلفل دا کمانڈمنٹس. تو ہولی سیل تم لے لو چرچ سے اور چرچ میں جو حکم دیے گئے ہیں ان کو پورا کرو. تو مانی کی جو منسٹری ہے یا مانی کا جو چرچ کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے کرسچنز کی قوم کے لیے. اسی طرح ان کا بھی یہ بھی مانی بھی اپنے لوگوں کے لیے چرچ کا ورڈ یوز کرتا تھا. پھر سالٹر کے اندر ایک اور جگہ پہ لکھا ہے جیزس کے بارے میں کیا لکھا ہے: دو آلسو آرٹ دا سیل آف ایوری ونڈر، کہ تو ہر ایک حیرت انگیز چیز کی مہر ہے. مسیح کے بارے میں یہ یوز کیا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے: ریسیو دا سیل آف اسٹاروس کال ریسیو ناٹ دا سیل آف آؤٹ ورڈلی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ایک اور سیل کا بھی ورڈ یوز ہوا. تو مانی کا جو ریلیجن تھا اس میں ورڈ سیل یا خاتم بار بار مختلف چیزوں کے لیے آتا تھا، اور 7 قسم کی سیلز تھی، جن میں سے 3 جو تھی ان کو منہ کی، زبان کی، دل کی اور ہاتھ کی سیلز کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ 4 لائٹ کی سیلز تھی جن کی ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی.
اچھا پھر سالٹر کے اندر اور کیا لکھا ہے, yet another precise conception that of three seals. تو وہ میں نے جو 3 سیلز کی بات کی ہے ان کے بارے میں تھا, بار بار 3 سیلز کے بارے میں سالٹر کے اندر لکھا ہوا ہے. let us seal our mouth, آؤ اپنے منہ پہ مہر لگائیں, that we may find the father, کہ ہم باپ تک پہنچ سکیں. باپ یہاں پہ خدا کو کہا جا رہا ہے. and seal our hands, اور اپنے ہاتھوں پر مہر لگائیں, that we may find the son, تاکہ ہم بیٹے تک پہنچ سکیں. and guard our purity that we may find the Holy Spirit, اور اپنی یہاں پہ ٹرینٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پوترتا کو قائم رکھیں, یا سیلیبسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, تاکہ ہم ہولی اسپرٹ تک پہنچ سکیں. اور اس کے علاوہ پھر اور بھی ہے, دا سیل آف ماؤتھ فار دا سائن آف دا فادر, the peace of hands for the sign of the son, the purity of virginity for the sign of the Holy Spirit. یہاں پہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں, ایکسپلین ہوئی ہیں. تو یہ پہلی 3 سیلز ہیں جو کہ مانیزم کے ریلیجن کے اندر پائی جاتی تھی. یہاں پہ ریفرنسز سالٹر کے دیے ہوئے ہیں. مگر مانی کا مطلب سیل سے تھا کیا؟ مانیزم میں جو سیل کا مطلب تھا کہ کسی چیز کو بند کرنا, ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب بھی مانیزم سے ہی اسلام میں ٹرانسلیٹ ہوا ہو. ساری بات ہے ہم سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے, مگر ایسا ہی ہے کہ جب ہم حضرت محمد کے بارے میں خاتم النبیین کا ورڈ سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی ہو سکتا ہے. تو shuts up the part of the body to which it is applied, thus preventing sin through the mouth. کہ منہ سے ہونے والا گناہ روکتا ہے. دا ہینڈز اینڈ دا bosom, یعنی سینے سے اور ہاتھوں سے, تینوں جگہوں سے جو گناہ ہیں ان کو روکتا ہے. دا 3 famous moral seals, تو یہ 3 اخلاقیات کی مہریں یا سیلز ہیں. however not are only considered symbols of Manichaeism faith. مگر اب دوسری 4 سیلز کی بات ہونے لگی ہے. ایک اور ہے ان ازورا تانگری, in the God of the sun and the moon, in the powerful God and the prophets have we put our trust. ہم اپنا ایمان اور اپنا بھروسہ خدا میں, سورج اور چاند کے خدا میں اور نبیوں میں رکھتے ہیں. we have relied on them, ہم ان پہ انحصار کرتے ہیں. have become auditors, اور ان کے گواہ بنتے ہیں. for light seals have we sealed in our hearts, کہ ہم نے روشنی کی مہریں اپنے دل پر لگائی ہیں. firstly love, پہلی روشنی کی سیل کیا ہے؟ محبت. دا سیل آف ازورا, جو کہ ازورا کی سیل ہے, ازورا ٹانگری. سیکنڈلی faith, دوسری ایمان کی. دا سیل آف گاڈ آف دا سن اینڈ مون, کہ دوسری جو ہے وہ ایمان کی مہر ہے جو کہ سورج اور چاند کے خدا کی سیل ہے, ٹھیک ہے, دا لارڈ آف لائٹ جس کو آپ کہیں گے. تھرڈلی دا فیئر آف گاڈ, تیسری خدا کا خوف کی سیل ہے. دا سیل آف 5 فولڈ گاڈ, جو کہ پانچ جہتی خدا یا 5 ڈائمینشنل گاڈ کی جو سیل ہے. اینڈ فورتھلی وزڈم, اور چوتھی سیل یا چوتھی مہر کون سی ہے؟ حکمت کی یا وزڈم کی جو سیل ہے. دا سیل آف پروفٹس, کہ حکمت بیسیکلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیل آف پروفٹس ہے اصل میں. تو اگر مانی کے بارے میں سیل آف پروفٹس کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے یا خاتم النبیین کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ کا بدھا ہی یہاں پہ یوز ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ وائز ہے مانی, ٹھیک ہے. It would thus seem that the seal of the prophets, ٹھیک ہے, of the Zoroastrian must be connected with the holy religion, the Fahrist, that is the Manichaean church. تو یہ مانی کا جو چرچ ہے, ان کا جو مذہب ہے, اسے جو ہے سیل آف دا پروفٹس بھی کہا جاتا تھا ان میں, ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے, ایک اور ہائپوتھیسس, یہی ہائپوتھیسس جو ہے اس کا زواستوان وفت میں ایک اور جگہ ذکر کرتا ہے. if we should somehow unwittingly have sinned against the holy electi. اب electi جو تھے وہ مانی کے چرچ میں سب سے زیادہ اونچے لوگ تھے,
जिनको असल में इलेक्टी असल में प्रॉफिट होते थे। क्रिश्चियनिटी में भी मैंने कई बार आप लोगों से बात की है कि जी प्रॉफिटहुड का सिलसिला नहीं रुकता, प्रॉफिटहुड का सिलसिला नहीं रुकता। प्रॉफिट उसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो शख्स कोई प्रोफेसी करता है और वो पूरी हो जाती है। यही सिलसिला मानी के चर्च का भी था। हु डू मेरिटोरियस डीड्स एंड ब्रिंग रिडेम्पशन, जो कि बड़े अच्छे काम करते हैं, लोगों को निजात देते हैं। एंड इफ वी ऑल्दो वी कॉल्ड देम ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड एंड प्रॉफिट, still should not have believed this. The holy elect is characterized by good deeds. तो होली इलेक्ट किससे किससे करेक्टराइज होता था? किन्हें होली इलेक्ट माना जाता था? जो अच्छे काम करते थे। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्री आर एक्सप्लिसिटली कॉल्ड प्रॉफिट्स, बुरसान, और ट्रू मैसेंजर्स ऑफ गॉड। दस द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, अब ये जो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, जो एक ज़रबुल मिसल है, सील ऑफ द प्रॉफिट्स is indeed found in the Manichaean text and might well be pre-Islamic origin. तो ये इस्लाम में पाई जाती है। अब असल में द सील ऑफ द प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि एक ऐसी मोहर उन सब इलेक्टी के ऊपर मानी है, यानी मानी उनके इलेक्टी होने को या प्रॉफिट्स होने को कंफर्म करता है। तो यहाँ पे मानी सील ऑफ द प्रॉफिट्स पिछले नबियों पे नहीं है, बल्कि जो उसके अपने कांग्रीगेशन के नबी हैं, ही इज द सील ऑफ प्रॉफिटहुड ऑन देम, रादर देन पीछे आदम और जरतुश्त और बुद्धा और जीसस और दाऊद, उन पे नहीं है। किन पे है? जो इसके अपने चर्च के लोग हैं, उनके ऊपर इसे समझा जाता था। Moreover, the seal metaphor does not imply either in this expression or in any of the other pre-Islamic mentions of the term studied here a reference last, but rather relates to the idea of confirmation or attestation. तो इस्लाम के बाद जो आइडिया आया कि खातम का मतलब आखिरी है, वो गलत है मानीइज्म के पर्सपेक्टिव में। रेदर खातम का मतलब क्या है कि फर्म करना, किसी के ऊपर मोहर लगाना, उसे साबित कर देना कि ये सच्चा है। तो मानी कौन सा सील ऑफ प्रॉफिट्स है? जो कि उसके चर्च के सब प्रॉफिट्स को सच्चा साबित करता है कि ये सच्चे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है। फिर मानी अपने लिए सील ऑफ अपोस्टल्स भी मानी के लिए यूज होता है। और फिर जो अरेनियन टेक्स्ट थे, मानी इज ऑलवेज कॉल्ड फ्रेस्ताग, ट्रांसलेटेड अपोस्टल। अब मानी का मसला ये था कि मानी जो था वो पॉल को भी बहुत ज्यादा एडमायर करता था। ठीक है। तो और पैगंबर का वो अपने लिए नहीं यूज करता था, बल्कि ये क्या यूज कर, जितने भी इरेनियन टेक्स्ट थे उसमें फ्रेस्ताग इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब है अपोस्टल या रसूल। और क्रिश्चियनिटी बेसिकली इस चीज का वो है कि जो रसूल का वर्ड है वो क्रिश्चियनिटी से आता है। इससे पहले बनी इसराइल में कभी भी कहीं भी रसूल का वर्ड या अपोस्टल का वर्ड यूज नहीं होता था। आप पूरी ओल्ड टेस्टमेंट उठा के देख लें, वहां पे प्रॉफिट का वर्ड यूज होता दिखाई देगा, अपोस्टल का वर्ड यूज होता दिखाई नहीं देगा। मगर हजरत मोहम्मद ने अपने लिए नबी का भी वर्ड यूज किया और अपोस्टल का वर्ड भी यूज किया। और पॉल उन लोगों में से है जो कि अपने आप को बहुत प्राउडली जो है वो अपोस्टल कहता है। ठीक है जी। तो अच्छा, दिस शुड बी एक्सप्लेन्ड अगेन बाय मानीज इमिटेशियो पॉली। वो सिर्फ जीसस को इमिटेशियो क्रिस्टी नहीं करता, इमिटेशियो पॉली भी करता है, यानी वो पॉल को भी इमिटेट करता है। ही consciously copies Paul's language, and this not only when he refers to himself as an apostle of Jesus Christ. अब पानी के बारे में मजाहिया बात यह है कि वो अपने आप को apostle of Jesus Christ भी कहता है, मगर वो अपने आप को उस जीसस का अपोस्टल नहीं कहता जो कि पॉल का जीसस है। वो कॉस्मिक क्राइस्ट का अपने आप को जो है वो कहता है। कॉस्मिक क्राइस्ट वो है जो एबोनाइट्स के रेफरेंस में मैंने आपको पहले बताया है कि कॉस्मिक क्राइस्ट वो है जिसको वो समझते थे कि जीसस जो है एक प्रॉफिट ऑफ ट्रूथ था, जिसकी बहुत ज्यादा रीइंकार्नेशंस हुई। वो बेसिकली कॉस्मिक क्राइस्ट है, और जीसस क्राइस्ट जो है उसकी लास्ट इनकारनेशन है। तो बेसिकली मानी की जो थियोलॉजी है वो सारा एक जंबल्ड अप चीज थी कि वो रीइंकार्नेशन को भी मान रहा है, दूसरी तरफ वो
یہ بھی مان رہا ہے کہ جی جیسس کرائسٹ جو ہے وہ سن آف گاڈ بھی ہے اور بہت سی چیزیں وہ پیراکلیٹ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, وہ اور چیزیں بڑی سمجھ رہا ہے, اور اپنے آپ کو اس کا پیراکلیٹ سمجھنا, یہ غلط فہمی جو ہے مسلمانوں کو حضرت محمد کے بارے میں بھی ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جیسس نے وعدہ کیا تھا گاسپل کے اندر وہی حضرت محمد ہیں. یہ بھی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے. اچھا, the same is also true when the disciples are called the seal of his apostleship. تو اب کورنتھینز کا جو چیپٹر 9 ہے 2, وہاں پہ یہ پال اپنے فالوورز کو کہتا ہے یا اپنے ڈسائپلز کو کہتا ہے, it is indeed it is you indeed who are the seal of my apostleship, کہ تم میری رسالت پر مہر ہو. تو یہاں پہ پال کیا کہتا ہے کہ تم میری رسالت پر مہر ہو, کہ تم میری رسالت کے گواہ ہو کہ میں یسوع کا رسول ہوں. یہ وہ کہتا ہے. اب یہ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ کرسچینٹی کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس کی سیل آف اپوسلشپ اور مانی کا سیل آف پروفٹ ہوڈ کیسے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. اچھا, مانی نے اپنے آپ کو لاسٹ پروفٹ کے طور پہ بھی مانا تھا. مانی یہ سمجھتا تھا کہ بائبل میں ایک چین آف پروفٹس ہے جو کہ آدم سے شروع ہوتی ہے, وہ آتی ہے اور آ کے ختم ہوتی ہے مانی کے اوپر. پھر سبہرگان کے اندر مانی, بدھا, زرتشت, جیزس کو جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ نبی کہتا ہے. جیزس اور ان سب کا نام پہلے آتا ہے مانی سے. So Jesus is mentioned before Mani, the third apostle or the apostle of light. پھر مانی کو apostle of light کے طور پہ mention کیا جاتا ہے. There is no doubt that Mani considered himself last such revealer sent to humankind before the ends. کہ آخرت سے پہلے آنے والا آخری نبی مانی خود کو سمجھتا تھا. He thought that while previous apostles had revealed aspect of the divine truth, سمجھتا تھا کہ پچھلے انبیاء جو ہیں انہوں نے جو ایک ڈیوائن ٹروتھ ہے اس کے کچھ حصے لوگوں کو بتائے تھے. His own apostleship, اس کی اپنی رسالت was meant to reveal gnosis, وہ نالج دیتی تھی in its totality, وہ مکمل نالج دے رہی تھی, and therefore was final. تو اس نوشن سے مانی thought of himself as the final prophet, اور مے بی مانی کے کچھ اور سیکٹ ایسے ہو بھی سکتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہوں کہ خاتم النبیین کا مطلب واقعی دا فائنل پروفٹ ہے. مے بی البیرونی جس کی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے سیکٹس بھی بچے ہوں مانیزم کے جو کہ یہ سمجھتے ہوں ایسی باتیں. His notion was copied from Ebionites who considered Jesus the final prophet. They considered him the last incarnation of the true prophet. جس کی میں بات کر رہا تھا, کاسمک کرسٹی کی لاسٹ انکارنیشن اکارڈنگ ٹو دا ایبیونائٹس واز جیسس کرائسٹ. ٹھیک ہے جی, کہ جو کاسمک کرائسٹ ہے اس کی, اور جو مانی تھا وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کاسمک کرائسٹ اپنے کو ہی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی. مگر قرآن کی جو ٹرم ہے خاتم النبیین, اس کے اوپر بھی بہت سارا ڈفرنس آف اوپینین ہے, اور شروع کے مسلمانوں میں اس کے اندر کچھ اور قسم کے پرابلمس تھے. ان فیکٹ while there is no direct Quranic claim to Muhammad being the final prophet, یہ نہیں لکھا کہ محمد آخری نبی تھے. قرآن میں خاتم النبیین کا ورڈ لیا گیا ہے, مگر خاتم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاتم از اے لون ورڈ, اور پھر یہ بات ہے کہ پہلے ہی یہ کرسچینٹی میں اور مانیکزم میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں جب یہ ورڈ آیا تو ہو سکتا ہے جب آیا ہو اس کا مطلب کچھ اور ہو, مگر بعد ازاں اس کا مطلب بدل گیا ہو. اچھا, سو whenever قرآن کیا کہتا ہے, whenever it is said to them there is no God but Allah, they became arrogant. جب بھی ان سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. and said
Are we to forsake our gods for a mad poet? کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لیے اپنے خداؤں کو تیاگ دیں یا چھوڑ دیں؟ No, he brought the truth and confirmed the earlier messengers. So اب ایک اور بات ہے کہ وہی مانیزم والا موٹف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مانی کون ہے؟ وہ پروفٹس کو کنفرم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ حضرت محمد کو بھی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پروفٹس کو کنفرم کرنے والے ہیں حضرت محمد rather than last prophet. یہاں پہ تو یہاں پہ خاتم النبیین کا ورڈ تو یوز نہیں ہوا مگر یہاں پہ بتا دیا گیا کہ پروفٹس کو کنفرم کرنے والے ہیں. And there are early reports of how early Muslims interpreted خاتم النبیین as confirmation and not finality. اور کچھ اسلام کی اپنی تاریخ کی روشنی میں ہمیں یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ خاتم النبیین کا جو نوشن ہے وہ شروع والے مسلمان اسے آخری نبی کے طور پہ نہیں لیتے تھے, rather they took it as the confirmation اور مطلب کنفرم کرنے والے کے طور پہ لیتے تھے. فار ایگزامپل a poem attributed to امیہ ابن ابی سلط. امیہ ابن ابی سلط نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حضرت محمد کے وقت کا ہی تھا, اور وہ بھی خاتم النبیین کا مطلب کچھ اور طرح سے لے رہا تھا. اور وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کا کلیم کیا تھا؟ The prophet by means of whom God sealed the prophets before him and after him. تو امیہ ابن ابی سلط جو کہ نبوت کا دعوے دار تھا, وہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ وہ اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کو پر مہر ثبت کرنے آیا ہے. خاتم النبیین کا مطلب وہ بھی آخری نبی کے طور پہ نہیں لیتا تھا, rather he took it as a person who is confirming the prophethood of the prophets before him and after him. اور امیہ ابن ابی سلط کی جو نظمیں ہیں ان کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7ویں صدی کی نہیں ہے, مگر جس بھی شخص نے یہ لکھی اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ مطلب اس ٹائم لیا جاتا تھا کہ خاتم النبیین کا مطلب سیل آف دا پروفیٹس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی کنفرمیشن. ٹھیک ہے, تو بس ساری بحث کی کنکلوژن کیا ہے؟ In the evidence analyzed here, if the evidence analyzed here is to be trusted, a number of conclusions can be drawn. کیا کیا ہیں؟ First, Mani does not seem to have considered himself only or mainly a prophet. وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نبی نہیں مانتا تھا. In his own eyes, he was more than a prophet and apostle. حضرت محمد کی طرح وہ بھی خود کو صرف ایک نبی کے طور پہ نہیں دیکھتا تھا بلکہ اپنے آپ کو ایک نبی سے زیادہ ایک رسول کے طور پہ دیکھتا تھا. Secondly, the term prophet, although polyvalent, seems to have been used in early Manichaean church as an appellation for the electi. ٹھیک ہے جی, تو prophet کا جو ورڈ تھا اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں, مگر مینیخین ریلیجن کے اندر جو الیکٹی ہوتے تھے, جو ان کے چرچ کے سب سے اچھے ممبرز ہوتے تھے, جو ان کے بشپ ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے یا بڑے والے ملا ہوتے تھے, ان کے لیے یہ یوز کیا جاتا تھا. Thirdly, the metaphor of seal, although polyvalent in Manichaean literature, nowhere implies the idea of last end, but rather confirmation, attestation or else sign. ٹھیک ہے جی, confirmation, attestation اور else a sign, کہ یہاں تو یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے یا پھر ایک نشان ہے یا ایک مہر ہے, گواہی دینے والا ہے. Fourthly, the only Manichaean text in which it occurs, the metaphor seal of the prophets can only refer to one of the 4 cardinal theological virtues. تو wisdom کا وہ ورچو جو کہ ان کی 7th seal ہے, اس کو بیسیکلی کیا کرتا ہے, the seal of the prophets اسے کہا جاتا ہے. Finally, the doxographic evidence, all from Muslim authors, in which Mani is said to have called himself the seed of prophets, cannot be trusted. یعنی جو مانی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا سیل آف دا پروفٹس کا مطلب وہی ہے جو حضرت محمد کا سیل آف دا پروفٹس ہے, تو ان کے لٹریچر کو دیکھنے سے یہ بات کنفرم نہیں ہوتی. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ مانیخزم کا بھی کوئی ایسا سیکٹ ہو جو کہ ایسا مانتا ہو, جس کو البرونی
یا المرتد یا اس طرح کے لوگ ایڈریس کر رہے تھے. بٹ یہ ساری داستان ہے. امید ہے آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.